अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने माली साल आइंदा माली साल जो है उस हवाले से बजट की मंजूरी दे दी है। आज हमने देखा कि वफाकी काबीना का इजलास जो है वो पार्लियामेंट हाउस में हुआ और उसमें जो तजावीज़ थी ख़ास तौर पर इत्तेहादी जमातों की जानिब से और इवन वज़ारत ख़जाना की जानिब से उन पर गौर किया गया। और कुछ तजावीज़ जो ख़ास तौर पर हमने देखा कि सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाह में 6% इजाफे के हवाले से तजावीज़ सामने आ रही थी, लेकिन फिर ये खबरें आई कि वज़ीर आज़म साहब ने वो तजवीज़ मुस्तरद करते हुए जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 10% इजाफे की मंजूरी दी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमेशा बजट जब भी पेश किया जाता है तो जो इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है वो भी सामने आती है। हुकूमत जो अपनी कामयाबी हैं वो भी गिनवाती है, लेकिन साथ ही साथ जो अपोजिशन है वो भी उसी रिपोर्ट के कुछ आदाद व शुमार सामने लाकर हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करती है। लेकिन हमेशा जब भी बजट पेश होता है तो जो हुकूमत टारगेट सेट करती है, अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हुकूमत वो टारगेट हासिल नहीं कर पाती। इसकी वजूहात क्या हैं? और आज भी अगर हम देखें तो कुछ खबरें अगेन वही आ रही हैं कि जो नॉन फाइलर्स होंगे उनका घेरा मज़ीद तंग करने के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं। जैसे नॉन फाइलर्स जो हैं वो ना गाड़ी ख़रीद कर सकेंगे और ना ही वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद कर सकेंगे। तो अब इस तरह के जो फैसले हैं और जो FBR को टारगेट दिया जा रहा है, क्या FBR वो टारगेट इस साल वो हासिल कर सकेगा या नहीं? हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर। साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त तक जो आदाद शुमार जो रिपोर्ट सामने आई हैं आपके मुताबिक, जैसे मैंने जिक्र भी किया कि हमेशा हुकूमत एक दावा करती है कि इस मरतबा इतना आदाद शुमार जो है इतना हदफ होगा और उसको हासिल कर लिया जाएगा। नॉन फाइलर्स के हवाले से हमेशा बात होती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपने देखा है कि हुकूमत वो टारगेट हासिल नहीं कर सकती। इस वक्त तक के जो भी डिटेल सामने आ रही हैं आपके मुताबिक हुकूमत के दावे किस हद तक दुरुस्त है और मुश्किलात क्या पेश आ सकती हैं हुकूमत को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इससे पहले कि हम हुकूमत के दावों में जाएं, हमें ये समझना है कि बजट जो है वो चीज़ क्या है। देखिए, बजट किसी भी इकोनॉमी में आपकी पॉलिसी को फाइनेंस करने का एक ज़रिया है कि आप एक पॉलिसी बनाते हैं जी, उसको आप फिर फाइनेंस करते हैं। जब पॉलिसी नहीं होती लॉन्ग टर्म तो बजट अहम हो जाता है, क्योंकि आप फिर बजट इटसेल्फ जो है वो बहुत से लोगों को मराहत देता है, कहीं कम करता है, कहीं बढ़ाता है, क्योंकि पीछे से एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं आ रही होती। पाकिस्तान का बजट जो है उसमें दो फ्लॉज हैं। एक तो ये है कि हमारे पास ये पॉलिसी से लिंक्ड नहीं है। दूसरा इसके अंदर ये फ्लॉ है कि इसकी सैंक्टिटी, जैसे आपने सवाल किया कि हुकूमत दावे करती है, अगले 3 माह के अंदर बजट बदल जाता है तो लोग इस पे एतबार कम करते हैं। ठीक है जी। अब इन दो बातों के बाद अब आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से इस बजट में हुकूमत को थोड़ी सी फिस्कल स्पेस मिली है, ख़ास तौर पे क्योंकि उन्होंने शरह सूद कम की थी। जो हमारा डोमेस्टिक बैंकों का पेमेंट थी सूद की, उसके अंदर गुंजाइश निकली, लेकिन वही गुंजाइश जो है वो दिफा का बजट कोई 5-6% बढ़ने की तवक्को में जा रहा है, और वही जो है अब जो 10% सैलरीज बढ़ा दी है वहाँ चला जाएगा। सवाल इसमें पॉलिसी का ये पैदा होता है कि जो 45% लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं उनको ऊपर लाने के लिए बजट में क्या है। हैंडआउट्स की बजाय क्या बजट उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब पाकिस्तान एक स्लो ट्रांजिशन में है, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि पाकिस्तान कोई मेजर तब्दीली अदर देन ट्वीकिंग के यहाँ से कुछ इधर दे दो इधर दे दो कर पाएगा। नहीं, लेकिन हारून साहब ये तो अगेन देखें ना, नॉन फाइलर्स का एक इशू हमेशा हर साल जो है वो बजट के दौरान ज़ेर बहस भी आता है और हुकूमत उनका घेरा मज़ीद तंग करने के हवाले से बात भी करती है। तो लेकिन फिर ये कहाँ पर आपके नज़दीक कोई कमी कोताही रह जाती है कि वो नॉन फाइलर्स के हवाले से लोगों को टैक्स नेट में लाने के हवाले से FBR को कामयाबी हासिल नहीं हो पाती? जिसके 2-3 एंगल हैं। एक तो ये है कि FBR भी किसी पॉलिसी के तहत नहीं काम करता, वो सिर्फ पैसे की एक टैक्स कलेक्टिंग मशीन है। ठीक है ना जी। दूसरी चीज, उनके दिमाग में टारगेट है। उनके दिमाग में ये नहीं है कि सबको इक्विटेबल ट्रीटमेंट देना है। उनके दिमाग के अंदर ये नहीं है कि कुछ लोगों को तरजीहात देनी है जो ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरा उसके अंदर एंगल ये है कि लोग घबराते हैं
حکومت کے نمائندوں سے FBR سے بات کرنے سے، کیونکہ وہ ریپریسو ہیں، ہراس کرتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا ابھی کر تو رہے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہیومن ٹچ کم کیا جا سکے. تیسری چیز یہ ہے کہ سیاستدان ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ اپنی کنسٹیچوئنسیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہم ابھی تک ٹریڈرز کو، ریل اسٹیٹ کو، ایگریکلچر کو صوبے کی سطح پر ٹیکس نہیں کر پائے. قانون بنا دیتے ہیں، لیکن ہم جب کلیکشن کی باری آتی ہے تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ان کو ذرا، کیونکہ وہ آپ کی سیاسی کنسٹیچوئنسی ہیں. ٹیکس سب کو دینا چاہیے، جہاں سے بھی انکم ٹیکس ہونا چاہیے، نہ کہ انڈائریکٹ ٹیکس. جہاں سے آپ کمائیں، اگر آپ کماتے ہیں تو آپ ٹیکس دیجئے. سملرلی نان فائلر کا اور فائلر کی جو ڈسٹنکشن ہے وہ کسی بھی پروگریسو اکانومی میں مضحکہ خیز ہے. either you are a filer or you are a defaulter. یہ نان فائلر جو ہوتا ہے everybody has to be a filer، اور اس کے لیے ہمیں بڑی تگڑی کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ کم از کم فائل تو کریں اپنی آمدن، ورنہ یہ ملک اب جیسے چل رہا ہے اسی طرح دھکے کھاتا رہے گا. نہیں، لیکن سر پھر وہی ہوگا نا کہ جیسے اس سے پہلے ہوا کہ نان فائلر جو ہیں وہ جو ٹیکس نہیں دیں گے ان کی آپ سم بند کر دیں، ان کے گھروں میں میٹر جو ہیں وہ اتار دیے جائیں گے، نہیں وہ چلیں. اس مرتبہ بھی ہے کہ وہ پراپرٹی خرید نہیں کر سکیں گے، گاڑی خرید نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کی زد میں تو پھر وہ بھی لوگ آئیں گے جن کی ماہانہ جو آمدنی ہے وہ کوئی 20 سے 25 ہزار ہے، یا ہارڈلی 30 to 35,000 ہے. جی دیکھیں، یہ ایک میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک حکومت اور عوام کے اندر اعتماد کا گیپ ہے. حکومت جو ہے وہ اناؤنس تو بہت کچھ کر دیتی ہے، لیکن جب مجھے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ ایکول نہیں ہو رہا، کچھ کو چھوڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر میرے اندر بھی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں کیوں ٹیکس پے کروں، جب دوسرے کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے. ایک تو حکومت کو یہ ایکوٹیبل کرنے کی ضرورت. دوسرا یہ ہے، میں بالکل آپ کو میں ایک سوشل پالیسی کا سوال ریز کرتا ہوں. آپ ٹیکس پے کرتے ہیں لیکن آپ کو سوشل سروسز نہیں ملتی ہیں، آپ کو اچھی کوالٹی ایجوکیشن بچوں کی نہیں ملتی، ہیلتھ نہیں ملتی، ٹرانسپورٹ نہیں ملتی. جب آپ نے یہ ساری چیزیں پرائیویٹ سیکٹر سے ہی خریدنی ہیں تو آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حکومت میرے پیسے کا کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ صرف پرکس، پریویلیجز اور ان کی مشین چلانے میں جا رہا ہے کہ مجھے ریٹرن میں کچھ مل رہا ہے؟ یہ کمیونیکیشن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. جب تک دونوں میں اعتماد نہیں آتا تب تک لوگ خالی ڈنڈے سے ٹیکس نہیں پے کرتے، وہ ریٹرن مانگتے ہیں کہ جی آپ کو ہم نے ٹیکس دیا، اس کا حساب دیجئے اور ہمیں کچھ ریٹرن دیجئے. وہاں پر یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. پاکستان جو ہے، کیونکہ ہم اپنے ریونیو کلیکشن سے ہم صرف کچھ طبقات کو فائدہ دیتے ہیں، میجورٹی کو فائدہ نہیں دکھائی دیتا. وہاں پر جو گیپ ہے وہ جب تک میجورٹی دل سے ایکسیپٹ نہیں کرے گی بہت مشکل ہے کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کر پائیں. لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. باقی جو چھوٹا کم انکم والا، فکسڈ انکم والا، سفید پوش ہے، اس غریب سے تو ویسی ٹیکس نہیں لینا چاہیے جی، ورنہ وہ بھی غربت کی سطح سے نیچے چلا جائے گا. نیچے چلیں ٹھیک ہے. ہارون صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین، ہارون شریف صاحب کی گفتگو سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو بجٹ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سر یہ بتائیے گا کہ اب بجٹ کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں یقیناً وہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی. ہمیشہ جو بجٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اب اس مرتبہ جو ٹارگٹ سامنے آ رہے ہیں، جو حکومت کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، آپ کس طرح اس بجٹ کو دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ بجٹ کو ہمیشہ بڑا ہی پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. کچھ ایلیمنٹ اس کے جو ہیں عام عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے سمپل ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بجٹ ایک تخمینہ ہے حکومت کی آمدن کا. وہ ہمیں وزیر خزانہ صاحب نے بتایا کہ حکومت کی آمدن جو ہے وہ لگ بھگ 17,600 ارب کے قریب ہو. دوسرا سب سے امپورٹنٹ نقطہ جو سننے کا ہے، جو دیکھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کیا بتاتی ہے کہ ان کے حکومتی اخراجات کا تخمینہ کیا ہوگا. اس میں خسارہ بتایا جا رہا ہے لگ بھگ 6,000 ارب کا خسارہ ہوگا. اور یہ اصل فگر ہے جس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، جس کے اوپر عام آدمی کا فوکس ہونا چاہیے کہ اس کو یہ 6,000 ارب سے کیا امپیکٹ آنے والا ہے.
دیکھیے 6,000 ارب کا جب حکومت کے وزیر خزانہ خود سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی آمدن اخراجات سے کم ہے، تو یہ 6,000 ارب یا تو مزید قرضہ لیا جائے گا اور یا اس کے نوٹ چھاپے جائیں گے. اور وہ جب نوٹ چھپتے ہیں تو پھر آپ کی جیب میں، میری جیب میں جو روپے پڑے ہیں ان کی ویلیو گر جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں جو مہنگائی ہے، جو آپ کی اور میری جیب کے قوت خرید ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے. نوٹ چھاپے جاتے ہیں، بے تحاشا خسارہ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ پچھلے 15 سال سے. اور 15 سال میں نے اس لیے کہا کہ آج سے 15 سال پہلے وہ جو 18ویں ترمیم ہے جس کے تحت آئینی ایک فرض ہو گیا وفاقی حکومت کا کہ انہوں نے ایک 60% تقریباً اپنا آمدن کا حصہ صوبوں میں بانٹنا ہے، تو اس دفعہ بھی وہی ہوگا. ابھی تک جو اعداد و شمار میں نے سنے ہیں اس میں وزیر خزانہ صاحب نے بتایا ہے کہ کوئی 17,600 ارب کی آمدن ہے. اس میں سے لگ بھگ 8,000 ارب جو ہے وہ سود کی خاتے میں چلا جائے گا، لگ بھگ 8,000 ارب جو ہے وہ صوبوں میں بانٹ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو اخراجات کے بعد وفاقی حکومت کے پاس کچھ نہیں بچے گا. ابھی 2,500 ارب کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ بھی ادھار پہ لے کے کرنا ہوگا. 1,000 ارب کی بتائی گئی کہ پینشنز ہیں وہ بھی ادھار پہ ہوں گی. پھر 1,000 ارب رننگ آف دا سول گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو وزراء کی ایک فوج ہے اس کو چلانے کے لیے 1,000 ارب چاہیے ہوگا، وہ بھی ادھار لیا جائے گا. تو اس بجٹ میں بھی وہی ہے، کچھ کامیابیاں ہیں، واقعی میں کچھ کامیابیاں ہیں، کچھ نیت اور سمت نظر آتی ہے، اور پھر تیسری کیٹیگری میں ڈالتا ہوں جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ 15 سال پہ ہو رہا ہے، اس دفعہ بھی کچھ ایسی پکچر ہے. لیکن سر بات وہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اب پہلے بھی ہماری جب مفتاح اسماعیل صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اگر قرضہ لے کر آپ ریلیف دیں گے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس کا بوجھ ہی بڑھے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا یہ جو کاربن لیوی کی بات کی جا رہی ہے یا جو لیوی لگایا جائے گا اس کا بھی تو بوجھ پھر پڑے گا غریب عوام کی جیبوں پر. دیکھیے آپ اور میں بیٹھے اس توقع سے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید وفاقی حکومت کوئی ریلیف دینے والی. دیکھیے جو حساب وزیر خزانہ صاحب نے ہمارے سامنے رکھا اس میں وفاقی حکومت کے پاس کچھ رہتا نہیں. دیکھیے 2 اخراجات دینے کے بعد، سود کے اخراجات اور صوبائی حکومتوں کو بانٹنے کے بعد وفاقی حکومت کی جیب ایبسلیوٹلی خالی ہے. اب اگر آپ اور میں توقع لگا بیٹھے ہیں کہ ایک اینٹی جس کی جیب خالی ہے وہ آپ کو اور مجھے ریلیف دے پائے گی، تو پھر یہ توقع لگانے والوں کی غلطی ہے. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب پھر یہ جیب خالی ہونے کی وجوہات ایک تو چلیں یہ بتا دیجیے گا. دوسرا آپ کو یاد ہوگا اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو تنقید ہوتی ہے وہ ایف بی آر کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ ایف بی آر کو جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا. اس مرتبہ آپ کچھ ایسے فیصلے دیکھ رہے ہیں جس سے حکومت جو ٹارگٹ سیٹ کر رہی ہے کم سے کم اس سال وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ اپنی دوسری کمزوریاں، حکومت اپنی کمزوریاں چھپانا چاہتی. دیکھیے حقائق یہ ہیں کہ 15 سال پہلے آپ بجٹ نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں حکومت نے، وزیر خزانہ نے، وزارت خزانہ نے ایف بی آر کے اوپر 1,000 ارب ٹیکس اکٹھا کرنے کی ذمہ داری ڈالی تھی. اور لاسٹ ایئر کا بجٹ آپ نکال لیں تو اس میں 12,900 کی ذمہ داری تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 11,900 اکٹھا کر لیا گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ 400 ڈپارٹمنٹ کا بھی ذکر کیا گیا وزیر خزانہ صاحب کی تقریر میں. 400 حکومتی ڈپارٹمنٹ ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے ایف بی آر، اس نے پچھلے کوئی 13-14 سالوں میں 1,000 ارب ٹیکس سے تقریباً 12,000 ارب ٹیکس اکٹھا کر لیا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ان 400 ڈپارٹمنٹ میں سے یہ سب سے بہترین ڈپارٹمنٹ ہے جس نے 1,000 سے 12,000 پہ پہنچ گیا. اور اس بجٹ میں جو ابھی ہمیں تخمینہ بتایا ہے وزیر خزانہ صاحب نے وہ 14,000 ارب کا ہے. تو آپ تقریباً 14 سال میں 1,000 ارب سے 14,000 ارب پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ایف بی آر کی ہمیں اصلاحات کرنی ہے اور ایف بی آر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اصل ایشو جو ہے وہ حکومتی نقصانات کا ہے.
جس کا وزیر خزانہ صاحب نے ذکر کیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں، حکومت یہ جانتی ہے. انہوں نے 800 ارب روپے کی ایک فگر بتائی. اسٹیٹ اون انٹرپرائز کا ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ وہ 800 ارب روپے سالانہ نقصان کرتی ہے، لیکن اس کے متعلق کیا کرنا ہے ابھی تک تو مجھے کوئی ٹھوس چیز سامنے نظر نہیں آئی. تو اصل مسئلہ حکومتی نقصانات کا ہے، اصل مسئلہ ٹیکس اکٹھے کرنے کا میرے نزدیک نہیں. لیکن سر اس وقت اب جو ایک تجویز ہے کہ جو نان فائلرز ہیں نہ وہ پراپرٹی خرید کر سکتے ہیں، نہ وہ گاڑی خرید کر سکتے ہیں، پھر سیلریڈ کلاس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ چلیں وہ ٹیکس بوجھ جو ہے کم کر رہے ہیں. لیکن کون سے فیصلے آپ سمجھتے ہیں یا کون سے نکات ہیں جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ بجٹ پیش ہوگا تو جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی تجاویز آئیں گی، تو جب یہ منظوری کا مرحلہ آئے گا تو کچھ نکات میں آپ سمجھتے ہیں کہ چینجز ہو سکتی ہیں یا ہونی چاہیے؟ یہ قیاس رائے کی بات ہے. بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ تو انٹیکٹ ہی رہتا ہے. شاید کچھ چھوٹی موٹی سی چینجز آ جائیں. بتایا جا رہا ہے کہ شاید جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو سفارش کی گئی تھی وزارت خزانہ کی طرف سے اس میں 7% اضافہ تھا. وزیر اعظم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، 10 پہ لے گئے ہیں. اسی طرح پینشن جو ہے وہ 10% پہ دیا تھا. تو یہ چھوٹی موٹی سی باتیں ہیں، لیکن بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا. اور بنیادی ڈھانچہ یہی ہے کہ سارا فوکس ٹیکس پہ کرو، اور جو اپنی کمزوریاں ہیں جس میں پرائیویٹائزیشن نہ کرنی، پرائیویٹائزیشن میں جو فیلیئرز ہوئے ہیں، جو بجلی کے سیکٹر میں نقصانات ہیں، جو پی آئی اے میں نقصانات ہیں، جو پاکستان اسٹیل میں نقصانات ہیں، جو پیسکو جو حکومت گندم خریدتی ہے اور جب بیچنے کا وقت آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ چوہے کھا گئے ہیں. یہ ساری کمزوریاں جو ہیں ان کو شاید چھپایا جا رہا ہے. جانتی حکومت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ پی آئی اے کی نجکاری نہ ہونا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ جس کی ہم قومی ایئر لائن جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا ہم ذکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی نجکاری جب آنے کا مرحلہ ہو تو اس طرح کا سامنے ہمارا ایک ماحول پیدا ہو کہ بندہ جو وہ تعجب کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھیے تینوں سیاسی جماعتیں پچھلے 25 سال میں حکومت میں آ چکی ہیں، پی ٹی آئی بھی، پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی. اور پچھلے 25 سالوں میں پی آئی اے نے کوئی 830 ارب کا نقصان کیا ہے. اور پچھلے 25 سالوں میں لگ بھگ درجن وزرائے اعظم آئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر وزیر اعظم اوسطاً تقریباً 70 ارب روپے کا صرف پی آئی اے میں نقصان کرتا ہے. اب ایک حکومت آئی جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہم نے پرائیویٹائز کر دینا ہے، اور وہ پرائیویٹائز کرنے میں ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئی. تو خدایا اب یا تو یہ سوچیں کہ ہم نے نقصان برداشت کرتے چلے جانا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ نقصانات جو ہیں یہ آپ کے اور میرے ٹیکس میں سے دیے جاتے ہیں. جو آپ اور میں محنت کر کے ٹیکس آمدن کماتے ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے، وہ ڈبو دیا جاتا ہے پی آئی اے کے اندر. اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ بھئی پی آئی اے کو بند کر دیا جائے. صحیح، چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی پی آئی اے کے حوالے سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کے اوپر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے، اور اس مرتبہ بھی جب یہ فیصلہ آیا تو اپوزیشن کی جانب سے بھی حکومت کے اوپر بڑی تنقید ہوئی. لیکن اب اس حوالے سے حکومت کے نے جو ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے یا ایک فیصلہ سامنے آیا وہ بھی آپ کے سامنے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور یہی ہوتا ہے کہ جب بھی بجٹ پیش ہو تو سب کی نظریں بجٹ کے اوپر ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ایک تنقید بھی ہوتی ہے کہ غریب عوام کو اس بجٹ میں ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا گیا. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بجٹ پیش ہوتا ہے تو ایک تنقید ہوتی ہے اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یہ تو اشرافیہ کا بجٹ ہے. اپوزیشن کا تو چلیں کام ہی ہے کہ حکومت کی ان فیصلوں پر اور بجٹ پر تنقید کرے، لیکن لوگ بھی سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ملازمین بھی احتجاج کرتے ہیں، اور آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہمیں یہی مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے. اس مرتبہ جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ غریب عوام کے لیے کچھ ریلیف دیا گیا ہے اس بجٹ میں؟ دیکھیں جزیات جو ہے وہ تو مکمل بجٹ بکس کو پڑھ کے ہی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت تک کی جو انفارمیشن ہے شاید ایک فکرے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بجٹ اس سے کہیں زیادہ ٹف ہو سکتا تھا. یہ بجٹ 2 IMF پروگرام کے تحت بنایا گیا ہے، اور ان دونوں کی جو کمپلائنسز ہیں وہ پورا کرنی ہے. اس وقت شاید آج دوپہر تک
یہ بہت سے لوگ اس شش و پنج میں مبتلا تھے کہ کیا سیلریڈ کلاس کو کوئی ٹیکس پہ ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں، یا کیا تنخواہ یا پینشن میں کسی قسم کا کوئی اضافہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں گو کہ اس سے کہیں زیادہ اکاموڈیٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بجٹ میں موجود ہیں. 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس میں ریلیف دیا گیا ہے سیلریڈ کلاس کو، اور پینشن اور سیلریز جو ہیں ان میں بھی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. لیکن جیسا کہ میں آپ کے پروگرامز میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو اضافہ ہوگا یہ ہماری ہی جیبوں سے نکلے گا اور پھر دوسری جیب میں آ جائے گا. جو فیول ہے، فیول کے اوپر 2.5 جو ہے پرسنٹ وہ کاربن لیوی عائد کر دی گئی ہے، جو کہ 2.5 روپے اس پہ کاربن لیوی عائد کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ پینشنر جن کی کہ پینشن کی آمدنی 1 کروڑ روپیہ سالانہ سے اوپر ہے، ان کے اوپر ایک انکم ٹیکس جو ہے وہ عائد ہو گیا. ظاہر ہے کہ اگر کسی کی 8 لاکھ روپیہ ماہانہ پینشن ہے تو اس کو یہ دیتے ہوئے کو بہت زیادہ چبھنا نہیں چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سولر پینل جن پہ کہ کافی بات کی جا رہی تھی کہ لوگوں کو انرجی میں یہ ایک ریلیف مل رہا تھا، اب تو دیہاتوں میں بھی لوگوں نے ایک پینل لگا کے اپنے لیے وہ ٹی وی، پنکھا، بلب چلانے کے لیے وہ خود کفیل ہو رہے تھے. تو سولر پینل کی امپورٹ پہ 18% جو ہے اس وقت ٹیکس وہ لگا دیا گیا ہے. اگر آپ اوور آل ان نمبرز کو دیکھتے ہیں تو صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو کہ 8206 ارب روپے ہے، وفاقی حکومت کے پاس ٹوٹل 11,072 ارب روپے جو ہے وہ اس کی کٹی میں بچے ہیں پورے سال کو چلانے کے لیے. اس میں سے 8207 ارب روپے جو ہیں وہ سود کی ادائیگی میں چلے جائیں گے، تو ٹوٹل اس کے پاس 2865 ارب روپے بچتے ہیں، جس میں سے 2550 ارب روپے کا دفاع بھی ہے، جس میں سے 971 ارب روپے کی تنخواہیں ہیں، 1055 ارب روپے کی پینشن ہے، اسی طرح سے 1000 ارب روپے کا PSDP ہے، گرانٹس، ٹرانسفر اور سبسڈی اس کی مد میں 31,013 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو مالی سال شروع ہوتے ہی گورنمنٹ کا جو خسارہ ہے وہ 6501 ارب روپے کا ہے، جو کہ اس کو دوبارہ قرضے لینے ہوں گے، اور یہ قرضوں کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل ڈاکٹر صاحب میں اسی قرضوں کی طرف ہی آ رہا تھا، یہ خسارے کی طرف ہی آ رہا تھا. معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر فاروق صاحب بھی اسی کا ذکر کر رہے تھے. میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جس خسارے کا خود وزیر خزانہ صاحب ذکر کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں یہ پھر ہمیں قرضہ لینا پڑے گا، نوٹ چھاپنے پڑے گے، اور دونوں صورتوں میں بوجھ جو ہے وہ تو پھر عوام کے اوپر ہی پڑے گا؟ دیکھیے، جب ہم نوٹ چھاپتے ہیں تو وہ بھی قرضہ ہوتا ہے. بیسیکلی وہ ٹی بلز یا آپ کے اس کے اگینسٹ آپ نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی قرضے کی ایک قسم ہوتی ہے. تو یہ 6501 ارب روپے کا جب ہم مالی سال شروع کرنے جا رہے ہوں گے تو یہ قرضہ لینا ہوگا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو چکا ہے، 22 سے 11 پہ آ گیا، جس کی وجہ سے جو سود کی ادائیگی ہے پچھلے سال کی نسبت اس میں کچھ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. وگرنہ اگر یہ انٹرسٹ ریٹ ہائی رہتا تو یہ سود جو ہے یہ کہیں زیادہ ہوتا، شاید مشکل سے جو وفاقی آمدنی ہے وہ سود کی ادائیگی کو ہی پورا کر پاتی. تو اس وقت تک کے جو اخراجات ہیں ان میں بھی حکومت نے تھوڑا سی کمی لائی ہے. فار ایگزامپل PSDP جو ہے پچھلے سال 1400 ارب روپے کی رکھی گئی تھی، آلدو کہ یہ PSDP کبھی بھی ریلیز نہیں کی جاتی ہے اس سال بھی، بلکہ میں یہی توقع کر رہا ہوں کہ یہ جو 1000 ارب روپیہ رکھا گیا ہے اس کو بھی سلیش کیا جائے گا، اور اس میں یہ ساری کی ساری ایلوکیٹ نہیں ہوگی، نہ یہ ساری کی ساری اسپینڈ ہو سکے گی. اس کے علاوہ اگر ہم بجٹ کو دیکھتے ہیں تو ابھی تک کے جو نمبر سامنے آئے ہیں، مارگیج سسٹم جو ہے کہ گھر بنانے کے لیے بینکوں سے قرضے کا سسٹم وہ انٹروڈیوس کرنے کی بات کی گئی ہے. پراپرٹی سیکٹر کو تھوڑا سا چلانے کے لیے وہاں پہ FTD کا خاتمہ کیا گیا ہے. اسی طرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس جو تھا خریداری پہ اس میں کمی جو ہے وہ کی گئی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں شاید تھوڑا سا ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کو چلنے کا موقع ملے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو صوبائی بجٹ آتے ہیں وہ ایگریکلچر پہ کتنا فوکس کرتے ہیں، چونکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت کی اس سال کی GDP گروتھ میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈینٹ ہمیں پڑا ہے وہ ایگریکلچر میں پڑا ہے. اور صوبوں کو جب 8206 ارب روپے کی خطیر رقم ٹرانسفر کی جا رہی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ وہ ایگریکلچر کے لیے وہاں پہ کتنے پیسے جو ہیں وہ رکھتے ہیں.
नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ अब आज भी जो बजट में इन्होंने हदफ का जिक्र किया है, जो टारगेट FBR को दिया गया है, फिर हमेशा FBR के ऊपर ये तनकीद होती है कि जो हुकूमत टारगेट दे रही है अल्टीमेटली अगर आखिर में आप जाकर देखें तो वो टारगेट हासिल नहीं किया जा सकता। फिर FBR के अंदर इस्लाहात के हवाले से बातें हुई। इस मरतबा आप कुछ ऐसे फैसले देख रहे हैं जिससे कम से कम हुकूमत जो है वो अपना टारगेट हासिल करने में कामयाब हो सके? देखिए, हुकूमत को बखूबी अंदाज़ा है कि अगर वो सैलरीड क्लास को रिलीफ दे रही है, अगर वो कुछ ड्यूटीज़ में कमी कर रही है, तो उसको जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेके आना है। पहले ही बात हो गई फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करने की, नॉन फाइलर के लिए बहुत सी जो ट्रांजैक्शन और सफ़र और बाकी चीज़ों पे पाबंदियां लगाने की, और अब ये देखना होगा कि रिटेलर्स से हुकूमत कितनी खूबी से टैक्स ले सकती है, POS सिस्टम को मिसयूज़ करने वालों को किस तरीके से निपट सकती है, और एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो कितना अफेक्टिवली सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ले पाएंगी अपने सूबों में। नहीं, लेकिन आबिद साहब, ये अगर हम जिक्र करें, उस दिन भी कुछ खबरें आई कि जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास था उसमें सिंध ने इस फैसले की मुखालफत की थी ज़रई टैक्स के हवाले से। ये सूबाई हुकूमतों के लिए मुश्किल नहीं होगा सियासी तौर पर उनके लिए कि वो एक तरफ किसान कार्ड जो है वो देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ फिर टैक्स भी वो आयद कर दें? देखिए, यकीनन मुश्किल होगा, स्पेशली रात में जब तक इकॉनमी डॉक्यूमेंट नहीं होती टैक्स के लेना मुश्किल हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट करने के लिए किसान से ये पूछा जाए कि उसने कितने की खाद और बीज और जो पेस्टिसाइड और डीजल और पानी लगाया, फिर उसकी यील्ड कितनी रही, फिर उसने कितने की बेची, फिर उसको उससे आमदनी कितनी हुई। तो चूंकि ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है, डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं, तो ये टैक्स को इम्प्लीमेंट करना स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत मुश्किल होगा। और मुझे डर ये है कि ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ना आ जाए कि आप पर एकड़ के हिसाब या फसल के हिसाब से जैसे मालिया वसूल होता उसी तरह से कोई टैक्स हासिल करने की कोशिश ना की जाए, जो कि रिग्रेसिव होगा, रिग्रेसिव इन नेचर। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि आज भी अगर आप देखें तो जो वज़ीर ख़जाना साहब ने जिक्र किया है कि जो नॉन फाइलर हैं ना वो गाड़ी ख़रीद कर सकेंगे ना ही प्रॉपर्टी। पहले आपको याद होगा कि कुछ लोगों के सिम्स ब्लॉक किए गए, सफरी पाबंदियों का जिक्र आपने भी किया। इस मरतबा भी आप नहीं देखते कि इस तरह के फ़ैसलों से फिर वो फैमिलीज़ भी इसकी जद में आ जाएंगी जिनकी कुल आमदनी माहाना जो है वो 30,000 है, 25,000 है? मेरा ख्याल है कि इसके लिए एक मैकेनिज़्म होगा। जिन फैमिलीज़ की इनकम बहुत थोड़ी है वो सारे के सारे नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनका सर्वे हो चुका है। अगर वो रह गए हैं तो अगेन अब ये डायनामिक रजिस्ट्री है, उनका सर्वे हो रहा होगा और ये जो है तशखीस करना बड़ा आसान होगा कि कौन जो है वो टैक्सेबल नॉन फाइलर है और कौन ऐसे हैं जिनको के इनकम है ही नहीं है बेचारों की, वो इस सारे ब्रैकेट में आते ही नहीं। चले ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब आज भी जो वज़ीर ख़जाना साहब ने अपनी स्पीच में ज़िक्र किया, अब बजट की मंजूरी तो हुकूमत ने दे दी, बजट जो है वो ऐवान में पेश भी कर दिया गया, लेकिन ख़ुद हुकूमत ने भी अपने खसारे का जिक्र भी किया है। फिर सवाल यही उठ रहा है कि वो खसारा कैसे और कहाँ से पूरा किया जाएगा। इसी के साथ साथ अब जो तजावीज़ सामने आई हैं उन तजावीज़ के साथ साथ अब देखना ये होगा कि जो अपोजिशन हो गई और इसी के साथ साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, अब दूसरा मरहला ये है कि बजट के बाद इत्तेहादी जमातों ने भी अपनी तजावीज़ देनी है। तमाम अराकीन ने, वो सेनेट के अराकीन हो या कौमी असम्बली के अराकीन हो, उन्होंने बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ देनी है। इस हवाले से मुशावरती इजलास भी होने। फिर देखना ये होगा कि फिर अब जैसे पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कम से कम 10 से ज़्यादा इजाफा होना चाहिए, तो क्या हुकूमत ये मुतालबात मानती है या नहीं, और तजावीज़ कौन सी होंगी जिनको हुकूमत कबूल करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।